औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में भी मैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो करप्शन है, बला की करप्शन है, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो 15वीं शब को 2 करोड़ रुपए चोरी हुए थे, उसका अभी तक मुअम्मा हल नहीं हो सका है। और रोज़ाना की बुनियाद पर डीजी मुजम्मिल हाले पोटो साहब जो हैं, मुसलसल खालिद जमाली पर दबाव डाल रहे हैं कि वो 2 करोड़ रुपए जो सिस्टम को देने थे, वो पैसे जो है फिल फॉर मुझे दिए जाएं। आप अपना घर बेचें, अपनी गाड़ी बेचें, अपनी प्रॉपर्टी बेचें, ये फिल फॉर जो है वो मुझे पैसे दिए जाएं। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़राए ने यह भी बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर डीजी साहब जो हैं खालिद जमाली की सरनजिश करते हैं और गालियों की आवाज़ें जो हैं वो बाहर तक भी आती हैं। तो ये मुझे ज़राए ने बताया है, लेकिन वो बहरहाल मसला हल नहीं हो सका। और सुना है सूबाई वजीर बल्दियात ने इसका नोटिस भी लिया है कि इसकी इस मामले को फिल फॉर हल किया जाए। अब इस सिलसिले में जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, 4 प्यून्स गिरफ्तार हुए थे, उन चारों को फिर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि उनको लाकअप भी कराया गया था। उनको न सिर्फ तशद्दुद किया था बल्कि उनके जिस्मों पर सिगरेट भी लगाई गई थी। तो वो चारों लोग जो थे, उनमें से 2 लोग जो थे वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। और उन चारों पर महबूब एक जो वो वहाँ एक गार्ड है, उसके ज़रिए तशद्दुद का निशाना, उससे भी तशद्दुद करवाया गया था। और फिर इन चारों ने कोशिश की है कि किसी तरह से इनकी एफआईआर दर्ज हो जाए। वो लोग थाने भी गए थे लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। अब वो सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया है, जबकि इन चारों को थ्रेड किया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की जानिब से कि अगर उन्होंने जबान खोली तो न सिर्फ उनकी नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी बल्कि उनको जिंदगियों से भी फारिग कर दिया जाएगा। तो उनको इस किस्म का थ्रेड दिया गया है। अभी तक ये मामला हल नहीं हो सका है। तो अब मैं नाज़रीन जिक्र करूंगा जावेद शेख का, जो गुज़श्ता 1 हफ्ते कबल तक तो वो कोरंगी में सिस्टम चला रहे थे। और खबरें आने के बाद, जो खबरें वायरल हुई उनके खिलाफ, उसके बाद सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह ने उनको वहां से हटा दिया था। लेकिन अब दोबारा उन्हें जो है एक बहुत अच्छी जगह पर लगा दिया गया है। माना उनको कोरंगी और मलीर के कुछ हिस्से दिए गए हैं, जिसमें शाह फैसल कॉलोनी, रफ़ाए आम सोसाइटी, जामा मलिया, मॉडल कॉलोनी, मलीर, ये तमाम जो इलाके हैं, ये जावेद शाह को दोबारा दे दिए गए हैं। और जावेद शाह जो है यहाँ सिस्टम चला रहे हैं। अब जावेद शाह ने यहाँ 2 अफसरान को गोद लिया है। एक तो है ज़िया काला, जो 4 अगस्त को रिटायर होने वाला है, और दूसरा है अली खान। ये जो दोनों अफसरान हैं, ये दोनों अफसरान उनकी उसकी मावनत के लिए वहाँ मौजूद हैं। उनकी पोस्टिंग भी है और फिर वो मावनत कर रहे हैं पूरी तरह से जावेद शेख की। और जो ही जावेद शेख को ये सिस्टम मिला है, इसने तमाम बिल्डर्स को, पोर्शंस बनाने वालों को बाकायदा नोटिस जारी किए हैं और उनसे जो है वो माल बटोरना शुरू कर दिया है जावेद शेख ने। तो ये जो है अब वो जो कोरंगी था, कोरंगी से इनकी जान छूट गई। अब ये मलीर में और शाह फैसल में ये सारे अपने धंधे कर रहे हैं। अच्छा, अब ज़िया काला और अली खान जो है वो उस वक्त 24 घंटे उनके साथ मौजूद होते हैं। और ज़िया काले से ये एग्रीमेंट किया गया है कि जब आप 4 अगस्त को रिटायर होंगे तो फिर मुकम्मल तौर पर इस सिस्टम को आप ही ने चलाना है। जावेद शेख ने अपने ड्राइंग रूम में, जहां वो लोगों से लेन देन करते हैं, बाकायदा कैमरे भी नस्ब किए हुए हैं। और जिनसे लेन देन वो करता है वहाँ बाकायदा उसकी वीडियो भी बनाई जाती है। तो एक वीडियो जो है मेरी नज़र से गुजरी है, अवैस हुसैन शाह जो उनको पैसे दे रहे हैं, तो वो वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है। और इस तरह से एक ज़िया काले की भी वीडियो मौजूद है। ज़िया काला बाकायदा जावेद शेख के पैर भी दबा रहा है और उसके पैरों पर तेल की मालिश भी कर रहा है। ये वीडियो भी खासी जो है मकबूल है खास खास लोगों में, और वो वीडियो जो है मेरे पास भी मौजूद है। इस तरह से अली खान भी जो है 24 घंटे उनकी खुशामद में है।
تو اب یہ جو سسٹم ہے رفاع عام سوسائٹی کا، جامعہ ملیہ، شاہ فیصل، ملیر اور ماڈل کالونی کا، تو یہ مکمل طور پر جاوید شاہ کے ساتھ ہے، جاوید شیخ کے ساتھ ہے۔ تو جاوید شیخ جو ہے وہ صوبائی وزیر بلدیات کے دو بیٹے ہیں، ان کے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہو گیا، اور تمام پاکستان سندھ کے جو پیٹرول پمپس ہیں اس میں جو سسٹم لگایا جا رہا ہے الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ کا، ان کا ٹھیکہ اس کے پاس ہے، اور یہ سب مل کر یہ اب دھندے شروع کرنے والے ہیں، تو یہ کام اب شروع ہونے والا ہے۔ اچھا، جاوید شیخ جو ہے اس کا میں نے بتایا نا کہ اس نے یہ سسٹم جو ہے مکمل طور پر لے لیا ہے، تو اس نے جو ہے کورنگی کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اب کورنگی کا میں آپ کو بتاؤں کہ کورنگی میں جو کاشف ہے جس کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا، تو اب میں آپ کو کاشف کی اصل صورتحال بتاتا ہوں۔ کاشف جو ہے اس کا اصل نام ہے اصغر، اور کاشف اصغر عرف کاشف جو ہے اس کا اپائنٹ ہوا تھا ایک گریڈ میں، اور یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں پونچا لگاتا تھا فرش پر، تو یہ پونچا لگایا کرتا تھا۔ اس کے بھائی اصل جو کاشف نام تھا اس کے بھائی کا نام تھا۔ پھر جب اس کا مرڈر ہوا، مرڈر بھی لین دین کے معاملے ہوا، کیونکہ یہ لوگ دو نمبر کام کرتے ہیں، پھر دو نمبر، اور جب پیسے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے مکمل کام بھی نہیں کرتے، تو اس میں اس کا مرڈر ہوا تھا، اور مرڈر ہونے کے بعد جعلی ڈاکومنٹس کے ذریعے اس اصغر نے اپنے بھائی کی جو ہے وہ نوکری، اپنے بھائی کی جگہ پر وہ فٹ ہو گیا تھا۔ تو اگر سرکاری کاغذات میں دیکھا جائے تو کاشف جو ہیں ان کا نام اصغر کے نام سے ہے، جو ہے وہ اپائنٹ ہے، اور ایک گریڈ میں اپائنٹ ہوا تھا، اور اب یہ سینئر بلڈنگ انسپیکٹر ہے جو گزشتہ 26 سالوں سے کورنگی میں جو ہے وہ تعینات ہے، اور مکمل طور پر ایم کیو ایم پاکستان کی اس کو سرپرستی حاصل ہے، اور انہی کے ذریعے جو ہے گزشتہ 17 سالوں سے یہ اس نشست پر موجود ہے، تو ان کا مکمل ان کو آشیرواد حاصل۔ اصغر کاشف عرف اصغر، جس کا میں نے بتایا کہ وہ پیون بھرتی ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ پونچھا لگایا کرتا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر میں، جو اب اس وقت سینئر بلڈنگ انسپیکٹر ہے۔ اس نے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے عزیر امتیاز۔ اب یہ عزیر امتیاز جو ہے اس کے پاس کئی سالوں سے پوسٹنگ نہیں ہے، عزیر امتیاز کو اس نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور یہ شخص جو ہے گزشتہ 4 سالوں سے اس کے ساتھ مصروف عمل ہے، لوٹ مار کرنے میں مصروف ہے کورنگی ضلع کورنگی میں۔ اور یہ جو عزیر ہے، عزیر امتیاز، جو بغیر پوسٹنگ کے کورنگی میں کام کر رہا ہے، یہ جو بنگلے ہیں دارالسلام سوسائٹی میں، لکھنؤ سوسائٹی میں، گلستان جوہر میں، یہ تمام جو غیر قانونی تعمیرات اور بھتے کے ذریعے جو پراپرٹیاں بنائی ہیں کاشف عرف نا اصغر عرف کاشف نے، اس کی تمام پراپرٹیوں کی نگرانی یہ شخص کرتا ہے عزیر امتیاز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر قانونی تعمیرات یا جو 2 نمبر کام کورنگی میں ہو رہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے، اس میں پوری طرح سے اصغر عرف کاشف کی جو ہے یہ معاونت بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس کی پوسٹنگ نہیں ہے، لیکن کاشف نے اس کو اپنے ساتھ محض اس لیے لگایا ہوا ہے کہ یہ کام جانتا ہے۔ اب ناظرین ایک اور افسر ہیں جن کا نام ہے احسن ادریس، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں یہ، اور یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایک طویل عرصے سے یہاں موجود ہیں۔ ان کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے تمام انڈسٹریز جو ہیں وہ ان کے حوالے کی گئی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے جعلی ڈگری پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھرتی ہوا تھا، اور اس کی فائل جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں موجود ہے، اور اس فائل کو بالکل دبا دیا گیا ہے، اور اس فائل کو جو اس کی جو جعلی ڈگری ہے، اس جعلی ڈگری کا جو ہے ایڈمن کو علم ہے پوری طرح سے، اور اس جعلی ڈگری کو بچانے کے لیے، اس فائل کو دبانے کے لیے
مبینہ طور پر 1.5 लाख रुपए ایڈمن افسر کو دیتا ہے ماہانہ، اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی جعلی نقشے ہیں مبینہ طور پر یہ اس کے ہاتھوں سے منظور ہوئے ہیں، اور یہ مسلسل جو ہے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں ایک طویل عرصے سے تعینات ہے۔ اب میں ناظرین بتاؤں گا آپ کو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جو یونٹ ہے، اس کے جو یونٹ انچارج ہیں وہ ہے کامران عرف کامی، اور کامران عرف کامی کے ساتھ اس وقت موجود ہیں کمیٹی ممبر عامر حسن، اور اس کے ساتھ ہیں سابق یونٹ انچارج عاصم خان۔ ان تینوں نے مل کر جو ہے وہ خاصی کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ کامی عرف کامی جو ہے جب متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوئے تھے اور جب انہیں نوکری دی گئی تھی تو یہ پھٹی ہوئی چپلوں میں آئے تھے، اور جس شخص کو جوائننگ دی تھی وہ اس کے مطابق کہ اس کے پاس نہ تو کپڑے تھے نہ اس کے پاس وہ چپلیں تھیں، اس نے جوائننگ دی تھی، اور پھر اب اس وقت اس کے متعدد بنگلے ہیں، اور جائز ناجائز نقشے بھی یہ پاس کرواتا ہے، غیر قانونی تعمیرات میں بھی پوری طرح سے ملوث ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جس کے پاس پھٹی ہوئی چپلیں ہوا کرتی تھی نا، وہ شخص اب 2 2 2.5 3 3 لاکھ روپے کے جوگر پہن کر اکثر وہاں لوگوں کو دکھاتا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بیٹھ کر وہ کہتا ہے دیکھیں یہ 2.5 لاکھ کا جوگر میں نے لیا ہے، یہ 3 لاکھ کا میں نے جوگر لیا ہے، یہ شرٹ میری جو ہے وہ $500 کی ہے، یہ پینٹ جو ہے $1200 کی ہے۔ اب یہ اس طرح سے افسروں کو یہ تمام چیزیں دکھاتا ہے، اور ابھی پچھلے دنوں اس نے سر سید یونیورسٹی کی بیک سائٹ پر ایک بنگلہ بھی خریدا ہے 5 کروڑ روپے کا۔ کام تو ویسے ان کا یہ ہے کہ یہ یونٹ انچارج بنایا گیا ہے ان کو کہ یہ جو وہاں مہاجر ہیں، جو لوگ جن کا تعلق اردو فیملی سے یا اردو بولنے والے لوگ ہیں، ان کی کسی طرح سے وہ سرپرستی کریں، ان کی پوسٹنگ میں ان کے مسئلے مسائل حل کریں۔ لیکن یہ شخص جو ہے وہ افسران سے مل کر اپنی انہی روش پر قائم ہے، غیر قانونی تعمیرات، 2 نمبر کام، نقشوں کی منظوری، اور کسی کے مسائل حل کرنے کے بجائے یہ اپنے زیادہ سے زیادہ مسائل حل کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے میں مصروف عمل ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور پھر یہ شخص جو ہے کامران عرف کامی، اس کی بھی ایک ویڈیو ہماری نظر سے گزری ہے کہ سنگاپور اور بینکاک میں یہ جو وہاں مساج ہوتا ہے، مساج سینٹر میں بھی مساج کروا رہا ہے خواتین سے، اور وہاں کے جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں اس میں بھی اس مساج کرواتے ہوئے اس کی ویڈیوز بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں، جو مجھے دکھائی گئی، جو مجھے ذرائع نے مجھے دکھائی ہیں۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اب جو ناظرین ذکر کروں گا ایک اور سینئر بلڈنگ انسپیکٹر ہیں اورنگزیب۔ اب یہ اورنگزیب جو ہے ان کا تعلق بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہے، اور یہ بھی بغیر پوسٹنگ کے نہیں رہتے ہیں، واقعی بغیر پوسٹنگ کے جو ہے وہ خاصا عرصہ نہیں رہتے ہیں، اور جو ہی انہیں ایک جگہ سے ہٹایا جاتا ہے تو فوری طور پر دوسری پوسٹنگ دے دی جاتی ہے۔ پہلے تو جب ان کی پوسٹنگ ہوا کرتی تھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے نیب میں جو ہے میرے عزیز و اقارب موجود ہیں، اور نیب کے ذریعے میری پوسٹنگ ہو جاتی ہے، اور وہاں سے فون آتا ہے تو میری پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو ایک طویل عرصہ تک انہوں نے اور نارتھ ناظم آباد میں کے مختلف بلاکس میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات کروائی ہیں اپنی نگرانی میں مبینہ طور پر۔ اور اب گزشتہ دنوں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی گلستان جوہر میں چند روز رہنے کے بعد، جب ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری ہوئی، خبریں چلیں، تو پھر ان کو فوری طور پر وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور اب 2 سے 3 روز قبل ان کو دوبارہ چنیسر 1 اور چنیسر 2 دے دیا گیا ہے۔
اب یہ کہتا ہے کہ میری جو پوسٹنگ ہے اب وہ ملیر کینٹ سے ہوتی ہے اور کسی بریگیڈیئر کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری پوسٹنگ جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کراتے ہیں، تو میری پوسٹنگ کے پس پردہ وہ بریگیڈیئر صاحب ہے۔ تو اب انہیں چنیسر 1 اور چنیسر 2 دے دیا گیا ہے، پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ نیب کے چند افسران میری پوسٹنگ کراتے ہیں، اور ابھی کہتے ہیں کہ اب میری ملیر کینٹ سے میری پوسٹنگ ہوتی ہے، تو انہیں بھی جو ہے مکمل طور پر چھوٹ دے دی گئی ہے، اور بڑے پیمانے پر ان کی کرپشن جو ہے منظر عام پر آئی ہے، جس کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر اس حقائق سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اس کی پوسٹنگ کراتے رہے ہیں۔ اب میں ذکر کروں گا شیخ چلی سسٹم کے جو سربراہ ہیں اور مزمل حال پوٹو صاحب کے دستے راز بھی ہیں، لین دین پر ان سے اختلافات بھی چل رہے ہیں، لیکن جو پوسٹنگیں ہوتی ہیں وہ شیخ جو آصف شیخ ہیں ان کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو آصف شیخ جو ہیں اس وقت پوری بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ٹرانسفر پوسٹنگ میں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ تو آصف شیخ نے ایک گزشتہ دنوں مبینہ طور پر مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ ایک بلڈنگ انسپیکٹر ہیں سید کامران حسین شاہ، ان کے توسط سے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مقتدر حلقوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور ان سے انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اب انہیں کسی طرح سے سیاست میں انٹری ان کی دی جائے، ان کو جو ہے وزارت میں جو ہے وہ وزارت دی جائے، وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اگر وزارت انہیں ملے تو وزیر بلدیات وہ بنا دیے جائیں۔ تو اب وہ بہت جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ مال و دولت کمائیں، سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں جب تک وہ ہیں، اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ لے کر پھر سیاست میں حصہ لیں گے، اور مقتدرہ حلقوں سے ان کی بقول ان کے، اور پھر ذرائع نے جو بتایا ان کی بات چیت ہو چکی ہے، اب ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ صوبائی وزیر بلدیات کسی طرح سے بن جائیں۔ تو شیخ سسٹم جو ہے وہ اس وقت ان کے ہاتھوں میں ہے، اور شیخ سسٹم نے یہ جو تمام خرابیاں ہیں اس خرابی کے ذمہ دار اگر وہ افسران ہیں جو ان پوسٹوں پر موجود ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شیخ سسٹم کا جو سلسلہ ہے جو یہ چلا رہے ہیں وہ بھی پوری طرح سے ملوث ہیں۔ تو آئندہ ویڈیو میں عدیل قریشی کی جو کرپشن کے حوالے سے خبریں ہیں، یا اور جو دوسری کرپشن ہو رہی ہے ان کی تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، اور جتنی بھی خبریں ہیں اس حوالے سے تمام ناظرین آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔